अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मिराज हबीब। गुज़िरियल हफ़्ते खां डॉलर जी क़ीमत में घटिताई नज़र अचे पई। अॼु डॉलर 224 रुपयनि ताईं पहुतो आहे। डॉलर जेको हिन हुकूमत में 182 खां 250 ताईं पहुतो, तक़रीबन 58 रुपयनि जो इज़ाफ़ो हिन हुकूमत में ॾिसण में आयो। उन जो हिकु वॾो सबबु IMF सां बाज़ाब्ता तौर ते मुआहिदो न थियण हो, रिज़र्व्स घटिजण हुयो। पर जॾहिं IMF पारां इहो बयानु ॾिनो वियो आहे वाज़ तौर ते त पाकिस्तान खे 1.8 अरब डॉलर अगस्त के महीने में मिलंदा, त उन खां पोइ डॉलर जी क़ीमत में घटिताई अचण शुरू थी चुकी आहे। उन समेत पाकिस्तान के दोस्त मुल्कनि खां बि कर्ज़ मिलण जो इम्कान आहे, जंहिंमें सऊदी अरब, UAE ऐं चाइना शामिल आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु हिन हुकूमत पारां इहो पिणु चयो वियो आहे त ईंदड़ जेको महीनो हूंदो उन खां पोइ महांगाई में बि वाज़ तौर ते घटिताई नज़र ईंदी। पाकिस्तान में ठहण खां वठी हिन वक़्त ताईं पाकिस्तान तक़रीबन 28 भेरा IMF वटि वियो आहे ऐं हर भेरे IMF वटि वञण खां अॻु में साॻी सूरत हाल पैदा थींदी आहे, जेका असांखे हिन भेरे नज़र आई। ऐं जॾहिं IMF खां पैसो मिली वेंदो आहे, उन समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खां कर्ज़ मिलंदो आहे, त उन खां पोइ कुझु बहितरी नज़र ईंदी आहे, कुझु महांगाई में घटिताई नज़र ईंदी आहे। वरी जॾहिं उहो पैसो ख़तमु थींदो आहे त वरी साॻी सूरत हाल पैदा थींदी आहे, साॻे तरीक़े सां वरी पाकिस्तान IMF वटि वेंदो आहे। हीउ जेको साइकिल असांखे गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां हिन मुल्क में नज़र अचे थो, इन खे ख़तमु करण जे लाइ इस्लाहात जे लाइ का बि कोशिशि न पई थिए। हिन मुल्क जी इशराफिया जेका ॿियनि मुल्कनि खां कर्ज़ वठी, हिन अवाम खां टैक्सूं वठी पंहिंजे नाणे में इज़ाफ़ो करे पई, उन जे नाणे में त मुसलसिल इज़ाफ़ो थिए पियो, पर हिन मुल्क जो जेको ग़रीब अवाम आहे, थोरे मिडिल क्लास आहे, उन्हनि जी ज़िंदगियुनि में का बि तब्दीली नज़र नथी अचे। पाण हिन सॼी सूरत हाल जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे नामियारा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, अब ज़ाहिर है हमने देखा तकरीबन 250 तक डॉलर पहुंचा और उस वक्त ये इम्कान था कि अब शायद डॉलर मज़ीद इससे बढ़ेगा, पर अचानक से हम देख रहे हैं कि तकरीबन एक हफ्ते से डॉलर की कीमत नीचे गिर रही है और आज 224 तक डॉलर पहुंच चुका है। इसकी बुनियादी तौर पर आपको वजह क्या नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात ये थी कि जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी, उसके बाद 11 अप्रैल को आप समझ लें 2022, उसके तकरीबन 4 महीने तक 2 अगस्त 2022 तक रुपए की कदर में जो कमी हुई थी वो थी 58 रुपीज़ फी डॉलर। ये 58 रुपये फी डॉलर की जो कमी की गई थी, दानिस्ता कमी की गई थी, एक हिकमत अमली के तहत की गई थी और इतने ज़रूरत से ज़्यादा कमी की गई थी, तो उसमें से आप कहें कि कुछ रिकवर हो रहा है। यानी 58 रुपये आपने गिरा दिए, मैं कह रहा हूँ, गिरे नहीं थे, गिरा दिए। अब उसके बाद जो चीज़ सिचुएशन आई वो एक तो ये आई कि 31 अगस्त का 2 अगस्त को IMF ने बयान जारी कर दिया है अभी, IMF का, और वो बयान में वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ तमाम शराइत तय कर दी हैं, कोई मसला बाकी नहीं है, और अब जो मीटिंग होगी IMF के बोर्ड की, उसमें पाकिस्तान को कर्ज़ों की मंजूरी दे दी जाएगी। यानी बिल्कुल वाज़ह तौर पे उन्होंने कहा कि अब कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये कि अगस्त इसी महीने में हमें 1.8 अरब डॉलर मिलेंगे IMF से, इसी महीने में, ये गारंटीड है। और उसके साथ ही जो अभी आपने जो बात की वो बिल्कुल सही थी कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने कहा था जब IMF से आपको पैसे मिल जाएंगे तो फिर हम भी देंगे पैसा आपको, सऊदी अरब है, UAE है और दूसरे लोग हैं, तो वो भी पैसा आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि किस्त आने के बाद पाकिस्तान में जो माशी बहरान था वो ख़त्म हो जाएगा और रिजर्व हमारे बढ़ने शुरू हो जाएंगे और रुपए की कदर बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। ये आर्जी होगा दोनों, और इसका हुकूमत की पॉलिसियों से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। वो तो ये है कि जब आपको बाहर से पैसा मिल रहा है, अलबत्ता ये था कि जो मैंने आपके पिछले प्रोग्रामों में कहा था कि स्टेट बैंक ने कोई कोशिश नहीं की कि सट्टेबाजी को रोकें, ये करें, कोई क्रैक डाउन नहीं। अब उन्होंने 2 अगस्त को कुछ क्रैक डाउन किया है। अगर वो पहले कर लेते तो इतनी तबाही नहीं आती, और उन्होंने उनकी गलतियां पकड़ी हैं, उन पर जुर्माने किए हैं, तो उसके बाद एक उसका भी असर आया। और तीसरी बात ये थी कि हमारी जो हुकूमत थी और हमारा स्टेट बैंक, उन्होंने एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें ये कहा कि जी हमारी जो मईशत है अब बेहतरी की तरफ जा रही है, उसका भी फ़र्क पड़ा। और अब हतमी तौर पर हुकूमत ने यह भी कह दिया हम इम्पोर्ट कम करेंगे, यानी ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सितंबर तक, इस महीने और अगले महीने, आहिस्ता आहिस्ता रुपए की कदर बेहतर होती जाएगी, हमारे रिजर्व्स बढ़ते जाएंगे। फिर एक और अच्छी बात तो नहीं हुई, बहरहाल हो गई कि हमारी जो हुकूमत है
انہوں نے یہ کہا کہ جس ستمبر 22 میں یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں 30 جون 2023 تک. یعنی ان کا مطلب یہ کہ جب تک ان کا ٹینیور ہے ان کو پیسے ملتے رہے. تو وہ $6 ارب کا جو تھا اس کو $7 ارب کر دیا. یعنی جو مصیبت ستمبر 2022 کے بعد آنی تھی اب وہ جون 2023 کے بعد آئے گی جو ان کا ٹینیور ہے. تو ہم اصلاحات نہیں کر رہے ہیں معیشت میں، نہ ٹیکسوں کے شعبے میں، نہ توانائی کے شعبے میں، نہ دوسرے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم نے امپورٹس کو کم کرنے کا وعدہ کیا ہے جو $80 ارب تک پہنچ گئے تھے، جو کہ پچھلے سال سے کوئی 14-15 ارب زیادہ تھا. اس کو یہ کم کر رہے ہیں. یہ ان کا ہے. اسٹیٹ بینک نے جب تباہی آ چکی تو پھر انہوں نے کریک ڈاؤن کیا اور بیان جاری کیا کہ جی مارکیٹ کا کانفیڈنس بلڈ ہوا. تو 3-4 مہینے سے کیا سو رہے تھے وہ. اب جو پریشانی ہمیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بہتری نظر آئے گی یہ باہر سے قرضے ملنے سے ہے. حکومت کہے گی اچھا، دیکھیں نا. اس میں سر تھوڑا سا یہ بتائیے گا، ظاہر ہے جیسے آپ نے ذکر کیا اور جو صورتحال ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں ڈالر کا، اور اس میں جو 58 روپے اضافہ ہوا اس حکومت کے آنے کے بعد، کیا اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ جو آئی ایم ایف سے پروگرام تھا اس میں کچھ ڈیلے ہوا اور جو معاہدہ توڑا گیا تھا پچھلی حکومت کی طرف سے وہی ایک وجہ تھی، یا اس میں واضح طور پر اسٹیٹ بینک کی نااہلی بھی تھی جس کی وجہ سے ڈالر بڑھا اور ہم نے دیکھا کہ کچھ ماہ میں مسلسل انفلیشن میں اضافہ نظر آیا ملک کے اندر؟ آپ نے بالکل یہ صحیح بات کی. اس کو ذرا صاحب ایکسپلین کر دیں کہ جب عمران خان صاحب نے معاہدہ توڑا جو انہوں نے خود کیا تھا، اگر وہ یہ نہیں توڑتے تو $900 ملین کی قسط ملنی تھی. تو وہ اگر $900 ملین یعنی تقریباً 1 ارب آپ سمجھ لیں مل جاتا تو چین بھی پیسہ دے دیتا، سعودی عرب بھی دے دیتا، یو اے بھی دے دیتا، تو یہ بحران کریٹ ہی نہیں ہوتا. تو یہ تو ان کی ذمہ داری ہو گئی. لیکن ابھی جو آپ نے بڑی عام بات کر لی بڑی خاموشی سے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بات یہ تھی کہ وہ تو غلطی عمران خان نے کر دی. تو ان کا کام یہ تھا اسٹیٹ بینک کا کہ یہ ریزروز بڑھانے کے لیے کوششیں کرتے. کچھ جو بیرونی انویسٹرز ہیں، بیرونی فورن بینکس ہیں، باہر بینکس ہیں، ان سے یہ کہتے کہ جناب جو بھی ہم 11% آپ کو سود دے دیں گے، 12% دے دیں گے، 13% دے دیں گے. ان کو $6-7 ارب لانے چاہیے تھے جو ماضی میں لاتے رہے تھے. اب کے یعنی پرسرار طور پر انہوں نے یہ کوشش نہیں کی. نمبر 1. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا کام ہوتا ہے مارکیٹ میں کانفیڈنس دلانا. اب جو انہوں نے 31 جولائی کو یہ کہا ہے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کہ معیشت بہتری کی جا رہی ہے اور یہ سٹے بازی ہو رہی تھی، ہم اس کو روکیں گے، کریک ڈاؤن کریں گے. تو یہ اگر وہ اس وقت کر لیتے، میرا مطلب یہ کہ مئی میں، تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ بڑی مسٹیریس بات ہے، بہت مسٹیریس بات ہے، پراسرار بات ہے. اس وقت کرنا چاہیے تھا. تو جب تباہی بربادی آ چکی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ورسٹ واز اوور، جتنے پیٹ بھرنا تھا بھر چکا، اس سے زیادہ نیچے جانے کی گنجائش نہیں تھی، تو پھر انہوں نے یہ سارے ایکشن لیے. اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے. تو یعنی جو کمی ہم نے 58 روپے کی تھی اس کا ایک حصہ ابھی صرف 15 روپے واپس آیا ہے. ابھی اور بھی آئے گا، اگلے مہینے بھی آئے گا. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس طرح جو باہر کے پیسہ آنے سے زیادہ روپے گرا تھا اس کو تھوڑا سا بہتری لانے سے یہ کہیں گے ہماری معاشی پالیسیوں کی کامیابی ہے. یہ ڈھول پیٹنے شروع ہو جائیں گے، جو ہے مٹھائیاں بٹنی شروع ہو جائیں گی. دیکھا نا ہم نے کر دیا. حالانکہ 93 سے 90 اب تک جو 6 حکومتیں آئیں، 6 کے 6 نے کہا جی ملک جو ہے وہ جو ہے بالکل بری حالت ہے اور تباہی کے قریب ہے. ہم نے اس کو ٹھیک نکالا. انہوں نے بھی آئی ایم ایف سے قرضہ لیا اور بعد میں حکومت گئی. وہ یہی اب ہونے جا رہا ہے. یعنی اگر آپ اصلاحات نہیں کرتے جو ابھی تک نہیں کی ہیں، جو ان کا ارادہ نہیں ہے، تو بیرونی قرضے لے کے، امداد لے کے، لیپا پوتی کر کے جو بیرونی کیفیت ختم ہوگی اس کو یہ اپنی کامیابی قرار دیں گے، تالیاں پھرنے شروع ہو جائیں گے. لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ستمبر 2022 تک یہ پروگرام ختم ہو رہا تھا، آپ نے جون 2023 تک لے گئے. آپ کو مطلب یہ کہ جو بربادی آنی ہے ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد ہے. سیدھی بات ہے نا. تو یہ تو ملک کے لیے نقصان دہ ہے. ہمیں کبھی تو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ بھئی یہ قرضے ورضے تو ضرور لیں، لیکن اس قرضے سے معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے نہیں لیں. لگے اس حکومت نے جو بڑی تباہی کی وہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ بار بار یہ کہا جی ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. ایک آدھ دفعہ دیوالیہ پن کی باتیں بھی کر لیں. تو میں پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ نہیں ہوا کرتے. تو یہ کہنے کا کوئی جواز نہیں تھا. ملک تھوڑی دیوالیہ ہوتے ہیں. دیوالیہ تو جو ہے انڈیویجولس ہوتے ہیں، ان کے ادارے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ انہوں نے جھوٹ بولا. تو یہ بار بار کیوں کہا انہوں نے کہ ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں؟ اس لیے کہا کہ اسی حکومت نے 1000 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کی ہے. صوبوں کو کہا کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو پیسہ مل رہا ہے این ایف سی ایوارڈ کے تحت وہ پورا خرچ نہ کریں.
اور پیٹرولیم لیوی لگایا, بجلی کے نرخ بڑھائے. عوام پہ اتنا زبردست بوجھ ڈالنے کے لیے انہوں نے جو بیانیہ بنایا ہے کہ ملک کو جو ہے دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے, آپ تھوڑی تکلیف اٹھائیں, مگر آپ نے کمال کیا کہ دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے بوجھ اپنے سر پہ لے لیا. تو یہ جو سوچ غلط ہے, دیوالیہ تو ہو ہی نہیں رہا تھا, نہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا, تو یہ جواز بنایا گیا, گرنے دیا گیا اس قدر کو, تاکہ اگر یہ اتنی تباہی نہیں آتی تو لوگ کہتے ہیں یہ 1000 ارب روپے کے. ہمارے لوگوں میں محب وطن بہت زیادہ ہیں, پاکستان سے محبت ہے, پاکستان کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں, انہوں نے اس کو یوز کیا ہے مگر کر لیا. لیکن میں جو اب پریشانی کی بار بار بات کر رہا ہوں کہ معیشت میں یہ اصلاحات نہیں کر رہے. جون بالکل 2023 بالکل بالکل سر, آپ درست کہہ رہے ہیں, اور ظاہر ہے یہ جو سائیکل ہے یہ ہمیں مسلسل نظر آتا ہے. اسی طرح سے پاکستان کی جو حکومت آتی ہے وہ قرضے لیتی ہے, پھر کچھ چیزیں بہتری کی جانب جاتی ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں ہر دوسرے تیسرے سال کے بعد اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اب جو اس وقت صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے جیسے آپ نے ذکر کیا IMF سے قرض ملنا ہے, دوست ممالک سے قرض ملنا ہے, اور اس کے تحت ہی کچھ چیزیں بہتری کی جانب آنا شروع ہوں گی, ریزروز بڑھیں گے. اب جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے اس ملک کے عوام کا وہ اس وقت انفلیشن کا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انفلیشن کو بھی اسی ریٹ پر کم از کم لانے کی یہ حکومت کوشش کرے گی جہاں پر PTI چھوڑ کر گئی تھی, یا اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیے یہ جو سال ہے اس وقت تک تو یہ بات آپ بھول جائیں. پچھلی حکومت جو گئی تھی تو میرے خیال سے 10.7 ارب ڈالر کے قریب تھا, تو وہ اب 24-25% پر آ گیا, اور نئے ٹیکسز بھی لگ رہے ہیں. تو ان حالات میں یہ بات افسوس کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس مالی سال میں مہنگائی کی شرح اونچی رہے گی. مگر یہ ساتھ میں ضرور کہوں گا کہ یہ سارے جو اقدامات انہوں نے کیے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ شاید 3% پر آ جائے. تو عوام دو طرف سے پسیں گے, اس لیے جب آپ 3% کی گروتھ دکھائیں گے تو روزگار کے مواقع تو نہیں آئیں گے, تو لوگوں کو انمپلائمنٹ بڑھے گی, غربت بڑھے گی, غریب اور امیر کا فرق بڑھے گا, اور حکومت کہے گی ہم نے کمال کر دیا, دیکھیں جی دیوالیہ اس سے بچا کے ملک کے ریزروز بڑھا دیے, روپے کو بہتر بنا دیا. ارے بھائی گرایا بھی تو آپ ہی نے تھا نا. تو ہمارے یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا یہ وہی سائیکل, یہ بڑی عام بات ہے, لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ اگر اصلاحات نہیں کرتے تو یہی ہوگا کہ باہر سے پیسے ملے تو ریزروز بڑھ گئے, روپے کی قدر بڑھ گئی, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے گروتھ کم ہو رہی ہے, مہنگائی اونچی جا رہی ہے, قرضوں کا اوپر جا رہا ہے حجم. تو یہ جو آپ نے نقطہ بتایا سائیکل کا, یہی بنیاد ہے کہ یہ ہم توڑنے کی کوشش نہیں کر رہے. وہی شیطانی چکر اس کو کہیں اگر آپ, وہی شیطانی چکر کہ پیسے مل گئے, ریزروز بڑھ گئے تھوڑے تو, لیکن گروتھ نیچے چلی گئی اور بے روزگاری ہو گئی, پھر بحران آ گیا, پھر IMF کے پاس گئے, پھر دوستوں کے پاس گئے. تو یہ کب تک ہم کرتے رہیں گے؟ اپنے 5000 ارب روپے مزید ٹیکس کیوں نہیں لے لیتے؟ جو ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے انہیں کو کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے خطے کے جو ممالک ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں. انہیں شرم کی بات ہے, آپ کو یاد ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں گے کچھ پہلے تو ہم یہ بات کیا کرتے تھے پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے, اب وہ بات کرتا کوئی نہیں کرتا. اب کیا کہہ رہے ہیں ہم سری لنکا سے بہتر ہے. سری لنکا یعنی مقابلہ بھی تو آپ دیکھیں نا, سری لنکا میں بحران آیا ہے, وہ ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو گیا ہے, وہ ڈیفالٹر ہے. تو آپ اس بات میں فخر محسوس کر رہے ہیں ہم کہ ہم سری لنکا سے بہتر ہیں. ارے بھائی یاد کرو, آپ ایشین ٹائیگر کی بات کیا کرتے تھے, ایشین ٹائیگر بنے اور بن سکتے تھے, لیکن ہندوستان نے بھی ایک حرکت شروع کر دی ہے. ہندوستان جو ہے نا وہ بہت کروک پاکستان کا دشمن تھا اور رہے گا. انہوں نے یہ کیا کہ افغانستان سے ڈالر خریدنے شروع کر دیے, حالانکہ ان کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی. تو پاکستان سے مثال کے طور پر 240 روپے پر ڈالر بکا, وہ وہاں جا کے 255 میں بکا, ہندوستان نے خرید لیا. تو وہ چھوٹا موٹا نقصان ہو رہا ہے, ان کی پرواہ نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں اور پاکستان سے اسمگلنگ بڑھے گی, اور اسٹیٹ بینک خاموش تک کریک ڈاؤن نہیں کر رہا تھا اسمگلرس پر. تو یہاں سے پیسہ جا رہا تھا, بھارت اس کو خرید رہا تھا, پاکستان کو نقصان پہنچا رہا تھا, اسمگلنگ بھی ہوئی, سٹے بازی بھی ہوئی. اب جب کریک ڈاؤن ہوا تو لوگ پکڑے گئے ہیں, بینکوں نے بھی منافع خوری کی ہے, غلط کام کیے ہیں. تو یہ ساروں طرف سے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا گیا, اور یہ نقصان 2023 کیا آگے تک چلتا رہے گا. تو جب تک اصلاحات نہیں ہوتی, بنیادی نقطہ اصلاحات, مہنگائی بڑھے اچھا گی. اس پر ڈاکٹر صاحب مجھے ایک تو یہ بتائیے گا, ظاہر جو اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں
ہم جتنی دفعہ IMF کے پاس جا چکے ہیں اور اس دفعہ ہم نے دیکھا جو اس حکومت نے جو معاہدہ کیا وہ سب سے زیادہ ہمیں اس میں جو شرائط تھی وہ مشکل نظر آ رہی ہیں اس وقت تک جو اس حکومت نے معاہدہ کیا ہے. کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے جو صورتحال اس وقت بنتی نظر آ رہی ہے اگر اب اسی طرح سے صورتحال چلی جس سائیکل کا آپ نے بھی ذکر کیا جو صورتحال یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ حکومت جائے گی اور ظاہر پھر اگلے سال انتخابات کا سال ہے پھر یہ جب معاہدہ پورا ہوگا تو کیا اب بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ مزید ہمیں IMF اسی طرح سے پیسے دیتا جائے گا اور اسی طرح سے ملک جکڑتا جائے گا اور یہاں پر صورتحال اس سے بھی بدتر ہوتی جائے گی اگر ہم اصلاحات نہیں کرتے تو؟ دیکھیے بات آپ کی صحیح ہے. میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں ذمہ داری سے کہ پاکستان آئندہ بھی IMF کے پاس جائے گا. یہ جو اپنے ملک میں باتیں کر رہے تھے یہ آخری پروگرام ہوگا. جو حرکتیں کی جو پالیسیاں بنائیں اس میں یہ یقینی بنایا گیا کہ ہم پھر IMF کے پاس جائیں گے. اب میں آپ کو بتاؤں شہباز شریف صاحب پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم ہیں 23ویں آزادی کے بعد سے اب تک. اور 1958 میں ایوب خان نے پہلی دفعہ پاکستان کو IMF کے چنگل میں پھنسایا. اب جو یہ شہباز شریف نے IMF کے پاس گئے قرضہ اماؤنٹ بڑھوایا ہے یہ بھی 23واں پروگرام ہے. 23واں پروگرام 23واں وزیر اعظم. مطلب جتنی دفعہ حکومتیں آئی ہیں تقریباً ہر دفعہ ہی ہم گئے بلکہ اس سے زیادہ گئے ہیں. تقریباً نہیں لازمی گئے. 50 یہ صرف ضیاء الحق نہیں گیا تھا کیونکہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو کھیل کیا تھا تو انہوں پیسے سے مل گئے تھے. تو لیکن سب یہ فرض سمجھتے ہیں فرض کہ ملک دیوالیہ ہو گیا ملک تباہ ہو گیا ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں. سب نے لیا ہے. شروع کیا تھا ایوب خان سے. ایوب خان سے پہلے ہم IMF کے پاس کبھی نہیں گئے تھے. ہمارا ملک چل رہا تھا. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ جب 9/11 ہوا تھا یہ میں قوم کو سمجھنا ہوگا اس وقت $1.5 کا تجارتی خسارہ تھا 1.5 بلین ڈالرز کا. یعنی ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ میں $1.5 ارب کا فرق تھا ڈالر کا. کیا تماشا ہوا کہ اب $48 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے 80 ارب ڈالر کی امپورٹس ہیں. تو یہ جو $48 ارب کا ہے تو یہ آپ سوچیں کہ اتنا بڑا خسارہ کیسے پورا ہوگا. یعنی ہمیں سب کچھ پتہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. نہ معیشت کی بہتری کی کوشش کر رہے ہیں نہ عوام کو کوئی حالت بہتر بنا رہے ہیں نہ تعلیم کا نہ صحت کا نہ علاج معالجے کا نہ روزگار کا نہ سڑکوں کا نہ پینے کا صاف پانی کا. لیکن قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. طاقتور لوگوں کی دولت بڑھتی جا رہی ہے. جو پیسہ باہر جا رہا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. عوام اور مڈل کلاس کو چلا جا رہا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ملک کی سلامتی کے خلاف ہے سلامتی کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو یہ چیز جو آپ نے اشارت کیا ہے بات نکالی ہے تو یہ عوام ابھی سوچیں گے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے جو قرضے اتنے سارے لیے گئے اب $128 ارب کے قرضے تھے بیرونی تو اس میں عوام کو کیا ملا ایک سوال ہے نا. تو مجھے یاد ہے اب سے کوئی 20 برس پہلے امریکی سفیر نے یہ کہا تھا. اس وقت ہمارے قرضے کوئی $30-35 ارب تھے. امریکی سفیر نے یہ کہا تھا کہ پاکستان سے $100 ارب لے کے ملک سے باہر منتقل کیے گئے. اس کا $100 بلین قرضے تھے آپ کے ٹوٹل $30-35 ارب. اب تو آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا حجم ہو گیا قرضے بھی بڑھ گئے. تو یہ جو پیسہ یہاں سے جو قرضے ملتے ہیں وہ پاکستانی عوام کے لیے یوٹیلائز نہیں ہوتا. اس کا بڑا حصہ باہر چلا جاتا ہے کچھ قرضوں میں کچھ سود میں. تو یہ تو ایک شیطانی چکر ہے کہ لوگوں کو اب سمجھنا ہوگا. لوگوں کو یہ کہنا جی ہم تو چاہتے ہیں مہنگائی کم ہو جائے یہ دوسری چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ان کو سمجھنا پڑے گا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میرا تعلق نہیں ہے بھائی مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کی وجوہات آپ کو سمجھنی ہوں گی تاکہ حکومت پر دباؤ ڈالیں. آپ کو یہ پوچھنا ہوگا کہ جو $128 ارب کے قرضے ہیں اس میں مجھے کیا ملا. پاکستان کے 53,000 روپے کے پورے قرضے ہیں مجموعی. عوام کو کیا ملا. یہ جو بڑا جو ہے سود بھی آپ ادا کر رہے ہیں مجھے کیا ملا. مجھے ترقی ملی روزگار ملا پینے کا صاف پانی ملا سڑکیں کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کو توڑنا ہوگا. اس کو یہ شیطانی کام ہو رہا ہے. جو ٹیکسوں کی وصولی ہو ظاہر ہے وہ اصلاحات کی جانب جانا ہوگا اور اس طرح کے اقدامات اٹھانے ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. जेका सूरत-हाल नज़र अचे पई उहा वाज़िह तौर ते अफ़सोसनाक आहे ऐं अफ़सोसनाक इन सेंस में बि आहे त फ़िलहाल हिन वक़्तु जेका सूरत-हाल नज़र अचे पई उहा शॉर्ट टर्म जे लाइ जेका मईशत आहे उन में बहितरी नज़र ईंदी पर उन खां पोइ वरी साॻी सूरत-हाल पैदा थींदी जेका असां 2-3 महीननि खां ॾिठी आहे. वरी पाकिस्तान IMF वटि ज़रूरु वेंदो. पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं अफ़गानिस्तान जी सूरत-हाल जे हवाले सां. वक़्तु आहे कि ब्रेक जो असां सां करे